बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पे। एक तो आज से जो हफ़्ता शुरू हुआ है ये बड़ा अहम है। इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, इमरान ख़ान साहब के जो मेडिकल के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से तो हम बात करेंगे कि क्या को बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और कब कब ये केसेस अब मुकर्रर हुए हैं और इनमें ये किस स्टेज पे हैं। इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा, बड़ा अहम है वो भी, एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो इस वक्त अडयाला जेल में हैं, उनके हवाले से कि उनका केस का बेंच टूट गया था और जो बेंच टूटा था अब वो बेंच आपस में जुड़ ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं जुड़ रहा, तो इस पे हम बात करेंगे कि मामला क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब की केसेस। आज जो है 9 मार्च है और सुबह तकरीबन हम जब बात कर रहे हैं सुबह 9 बजे हैं। तो आज पीर का दिन इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ये हफ़्ता बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो दिनों में दो केसेस अलग अलग जो है वो फिक्स हो गए हों। तो 10 मार्च और 11 मार्च दो दिनों में इमरान खान साहब के केसेस मुकर्रर हैं। 10 मार्च के जो केस है ये तो तोशा खाना ये फौजदारी केस है जो 5 अगस्त 2023 को पहली दफ़ा जब इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी तो पहली दफ़ा उनकी गिरफ़्तारी हुई थी इस केस में। इस केस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास इस पर समाअत करने जा रहे हैं। और इस केस में सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब ही हमें जो है लग रही है। अगरचे जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को ये कहा था कि आप 10 मार्च को तैयारी शरी करके आएँ, हम केस मुकम्मल सुनेंगे, यानी कि अपील सुनेंगे। अगरचे पीटीआई की जानिब से या इमरान खान साहब की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा ने जो दरख्वास्त दी हुई है वो है मेडिकल ग्राउंड्स के हवाले से, कि उसमें ये था कि जो इमरान खान साहब हैं उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनका आँख का इलाज कराया जाए और आँख के इलाज के साथ साथ दीगर जो उनके टेस्ट हैं जो पूरे जिस्म के, वो टेस्ट भी करवाए जाएं। साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं और जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनके ज़ाती मालिजीन हैं, उनका ये कहा गया है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए और फैमिली को भी, जब इमरान खान साहब का इलाज हो रहा हो तो फैमिली को भी इसमें शामिल किया जाए। तो एक तो मामला ये है कि ये चीज़ लेकर तोशा खाना फौजदारी केस में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई थी जिसमें ये कहा गया था ये हमारा सुने, लेकिन अदालत ने ये कहा जी हम अपील ही सुन लेते हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 मार्च को जो समाअत होने जा रही है उसमें अदालत का फोकस उस अपील पर होगा, ये अपील ही हम सुनकर इसका फैसला कर देते हैं। और पीटीआई या इमरान खान साहब का जो इनका मुद्दा था, जो ये करना चाह रहे थे, वो ये है और वो ये था कि इमरान खान साहब की जो इलाज है वो फोकस है और उस पर फोकस किया जाए और उनको मुंतकिल किया जाए। ये जब 3 या 4 मार्च को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, उस दिन जब समाअत हुई थी तो उस दिन भी सरदार लतीफ़ खोसा ये बात कर रहे थे। लेकिन ये आप क्या कह सकते हैं, अब बेंच जो है जजेस उनकी जानिब से जब इमरान खान साहब की सेहत के मामले को बात की गई तो उस पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं किया गया। थोड़ा सा होता है ना, बेंच का हो जाता है कि एक कैदी है जो जुडिशल कस्टडी में है, उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो जजेस पूछते हैं ठीक है अच्छा उनका मेडिकल, क्योंकि मेडिकल का मामला जब आ जाता है तो वो अर्जेंसी उसमें होती है, उसमें उसको जल्दी आपने करना होता है, वो एक रूटीन की ज़मानत और अपीलों का मामला नहीं होता, वो अर्जेंसी होती है, आपने फौरी उस पर जो भी करना है। फ़र्ज़ करें कि अदालत कहती है कि नहीं ज़रूरत, अदालत कहती है ज़रूरत है, दोनों सूरतों में दरख्वास्त मंजूर करनी है या मुस्तरद करनी है, आपने जल्दी करना होता है। लेकिन वो जो 3-4 मार्च की समाअत थी उसमें अरबाब साहब ने और इनाम अमीन मिन्हास साहब ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। बार बार कहते रहे सरदार लतीफ़ खोसा, ये कह दिया कि हम केस लगा देते हैं नेक्स्ट वीक में, कोई मसला नहीं, हम अपील सुन लेते हैं। वो मतलब फोकस, बेंच का फोकस अपील पर है और पीटीआई का फोकस इमरान खान साहब के शिफ्टिंग पर है। अब देखना यह है कि अदालत किस तरफ जो है वो जाएगी।
اور اس میں انٹرسٹنگ ہوگا کہ حکومت اس پہ کیا جواب دیتی ہے. اگرچہ گورنمنٹ کی جانب سے جو جواب ہے پبلکلی ان کے وزراء بات کرتے ہیں، یا پیمز کے جو ہاسپٹل ہے وہاں سے جو 2 پریس ریلیزز آئی ہیں 2-3، تو وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈوز دی جا رہی ہے اور تیسری بھی دی جائے گی. اس طرح ساری کی چیزیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں جب یہ ڈاکٹرز گئے تھے، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر قریشی ادھر اڈیالہ جیل میں، تو وہاں اس کے بعد بھی انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ ہم گئے اور ان کو سارا جو ہے وہ چیک اپ کیا عمران خان صاحب کا، اور ان کی جو آنکھ کی بینائی ہے اس میں بہت حد تک بہتری ہے. تو یہ بات، یہی جواب حکومت نے جو ہے وہ ادھر دینا ہے. بظاہر گورنمنٹ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ ایگری کر جائے کہ جی شفٹنگ ہم کرتے ہیں. اب عدالت اس کو کیسے لے گی، عدالت اس پہ آرڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی. میرا وہی پوائنٹ ہے کہ عدالت کا فوکس اپیل پر عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے، اس کی جماعت ہے، ان کا فوکس عمران خان صاحب کی میڈیکل گراؤنڈ والی درخواست پہ. تو یہ ہے 10 مارچ کا معاملہ. لیکن اسی کے ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہے ان کی بھی ایک درخواست آ چکی ہے، وہ نہیں فکس ہوئی ابھی تک. آج منڈے ہے 9 مارچ، یہ تقریباً فرائیڈے کو ہو گئی تھی. یہ توقع تھی کہ سیٹرڈے کو جو کاز لسٹ نکلے گی اس میں منڈے کی مطلب آج کی کاز لسٹ میں وہ شامل ہوگی درخواست. لیکن وہ درخواست جو ہے وہ فکس نہیں ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ کی. ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست میں تھوڑی سی سملیرٹی ہے جو سردار لطیف کوسہ صاحب، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر خرم کا نام بھی ہے اور ڈاکٹر سبینہ نیازی، 2 نام ایکسٹرا ہیں ڈاکٹرز کے، کہ انہوں نے 4 نام دے دیے ہیں کہ چلیں 4 میں سے 2 بھی ہوں تو ڈاکٹر خرم اور ڈاکٹر سبینہ نیازی ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 کریں، انہوں نے 4 کا کہا ہے کہ 4 ڈاکٹرز کو اجازت دی جائے، فیملی کو اجازت دی جائے، ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں، میڈیکل ریکارڈ دیا جائے، میڈیکل رپورٹس دی جائیں، انفارمیشن ساری پرووائڈ کی جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے. ملاقات کا انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کا میڈیکل چیک اپ ہو تو فیملی کے لوگ جو ہے وہ ساتھ ہوں. تو یہ ان کی درخواست ہے، وہ فکس نہیں ہوئی. آج اب دیکھیں گے، منڈے کا دن ہے 9 مارچ کو. آج ہو سکتا ہے کل کے لیے، کل جو ارباب صاحب اور انعام امین مناز صاحب کا بینچ سننے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی میڈیکل کا معاملہ، ہو سکتا ہے اس میں یہ ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست اسی کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ 2 بینچز میں سملر نیچر کی درخواست نہیں لگے گی، میری سینس ہے. کیونکہ 2 بینچز کے پھر الگ الگ ویوز آ سکتے ہیں، الگ الگ آرڈر آ سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ایک بینچ مسترد کر دے، دوسرا بینچ ایکسیپٹ کر لے کہ شفٹ کریں، تو وہ ایک عجیب سی سچویشن بن جائے گی. تو یہ درخواست بھی بظاہر مجھے لگتا ہے کہ انعام صاحب اور ارباب صاحب کا جو بینچ ہے کل 10 مارچ کو جو توشہ خانہ فوجداری کے سننے جا رہا ہے، جس میں پہلے سے بھی درخواست ہے سردار لطیف کوسہ کی، تو یہ دوسری درخواست ہے. یہ پیورلی فیملی کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کا جب یہ سارا میڈیکل کا معاملہ چلا ہے جب سے، تو پیورلی فیملی کی جانب سے یہ پہلی درخواست ہے ڈاکٹر عظمیٰ کی جو آئی ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو درخواست گئی تھی وہ بھی پارٹی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی پینڈنگ اپیلوں میں ایک متفرق درخواست تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی متفرق درخواست آئی تھی. تو یہ پیورلی فیملی کی درخواست ہے. تو 10 مارچ کا یہ معاملہ ہے. اب 11 مارچ بڑا ہم دن ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس لگا ہوا ہے. اچھا 10 مارچ میں صرف میں یہ ایڈ کر دوں، جو عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا تھا نا، اس میں وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. اس میں 2-3 سٹیپس، مطلب عمران خان صاحب کا جو 342 کا سٹیٹمنٹ، یا اس کے بعد جو ان کا جو دلائل، حتمی دلائل تھے، 342 کے سٹیٹمنٹ میں بھی کچھ چیزیں تھیں، اور کچھ جو ہے حتمی دلائل میں بھی، وہ حتمی دلائل کا ٹائم ہی انہوں نے ختم کر دیا تھا، ان کا دفاع ختم کر دیا تھا. تو جو ان کا آرگومنٹس انہوں نے جو دینے تھے وہ ختم کر دیا تھا. تو وہ بھی ایک معاملہ وہاں پہ موجود ہے. پھر اس میں کافی کھچڑی ہے اس میں، اس کے ٹرائل میں، مطلب وہ ٹرائل کی فیئرنیس پہ بڑے سوالات ہیں. ایک تو میرٹ ہے، میرٹ کے علاوہ فیئرنیس پہ بڑے سوالات ہیں. ان کی بیل بھی اسی بیس پہ ہو گئی تھی. تو اب اس میں دیکھنا ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس 26 سپٹمبر کو آخری سماعت ہوئی تھی. اچھا تھوڑی سی ٹائم لائن میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 17 جنوری 2025 کو سزا ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور 15 مئی کو پہلی ہیئرنگ ہوئی اس میں، ایکٹیو ہیئرنگ. اس پہ نوٹس ہوا نیب کو. 6 جون کو نیب آیا، انہوں نے ٹائم مانگا. درمیان میں عید تھی شاید، انہوں نے 11 جون کا ٹائم رکھا. تو 11 جون کو جج نہیں تھے. 26 جون کا ٹائم رکھا. تو 26 جون کو جو پروسیکیوٹر آیا اس نے 4 ہفتے کا ٹائم مانگا. تو 26 جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، 3 ماہ گزر گئے. 4 ہفتے کا ٹائم مانگا، 3 ماہ گزر گئے. 26 سپٹمبر کیس لگا تو ان کی صحت خراب تھی پروسیکیوٹر صاحب کی. 16 اکتوبر کو تاریخ لگی تو 16 اکتوبر کو جج سپریم کورٹ میں مصروف تھے، وہ بینچ یہاں پہ تھا ہی نہیں. اور 16 اکتوبر کے بعد 11 مارچ کو یہ کیس لگنے جا رہا ہے. تو یعنی کہ 16 اکتوبر تو ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی تھی، 26 کو ہیئرنگ ہوئی تھی. ہیئرنگ تو کیا، صفر پہ کھڑا ہے، صرف نوٹس ہوئے ہیں نیب کو، 0 پہ کھڑا ہے.
تو 26 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ لگی تھی. تو 26 سپٹمبر کے بعد یہ 11 مارچ کو یعنی کہ پرسوں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے 11 مارچ کو یہ کیس سن کر اسی دن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. وہ آپ کہیں گے کہ کیوں، مطلب اپیل، جو اپیلیں ہیں وہ تو چلیں اپنے ٹائم پہ لگیں گی. جو سزا، جو یہ سزا معطلی کی جو درخواست ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس کی، جو بیل میٹر ہوتا ہے، یہ ایرجنسی کا ہوتا ہے. یہ آئدر وے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ضمانت دینی ہے تب بھی، نہیں دینی تب بھی. سزا معطل کر کے ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی، دونوں صورتوں میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 1.5 سال جو ہے بٹھائے رکھیں. تو 11 مارچ کو یہ میرا خیال میں 11، 12، 14، مطلب اگر ایک آدھ تاریخ پڑھ بھی جائے تو یہ سن کر فیصلہ ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 مارچ کو کیا پراسیکیوٹر موجود ہوں گے، کیا پراسیکیوٹر صاحب کی صحت ٹھیک ہوگی کہ وہ کہیں کہ جی میڈیکل کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، کیا بینچ اویلیبل ہوگا. بینچ اچانک جو ہے وہ پتہ چلے جی بینچ صاحب جو ہے وہ کہیں ان کو کام پڑ گیا تو وہ آئے نہیں ہیں. تو یہ ساری صورتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. یہاں پہ معاملے کو لٹکانا ہو تو 100 راستے ہیں، اور معاملے کو نمٹانا ہو تو 100 راستے ہیں. جس دن یہ حالات بہتر ہو گئے نا، معاملات سیٹل ہو گئے ان کے، تو یہ ہماری عدالتیں بھی پھر جو ہے وہ پہیے لگ جائیں گے. ان کو کیسز ادھر سے آئیں گے اور ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے آئیں گے ادھر جا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب فلاں کیس میں بھی بری، فلاں میں بھی بری، فلاں میں بھی ضمانت، فلاں میں بھی ضمانت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہیے لگ گئے تو پھر لگ گئے، تو ابھی پہیے نہیں لگے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ 10 مارچ اور 11 مارچ کیا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 11 مارچ کو مطلب ضمانت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہونا ہے. اب 11 کو ہو جائے یا 18 کو ہو جائے، اب آئی ڈونٹ نو. تاریخیں تو پڑھتے سمجھ ہی نہیں آتی. ہم تو سوچ رہے تھے 17 جنوری سزا ہوئی تھی، 17 جنوری 25 کو، تو ہارڈلی مارچ 2025 میں فیصلہ آ جائے گا. تو فیصلہ تو مارچ 2026 میں بھی ابھی تک نہیں آیا. تو اس لیے حالات جو ہے وہ، اب جو کامنٹ کرتے تھے نا، وہ ایک آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنس تھی، جوڈیشری آزاد تھی، تو اس پہ ہم بات کرتے تھے، میرٹ کو دیکھ کر بات کرتے تھے. اب تو میرٹ والی بات ہی بہت دور رہ گئی ہے. بہرحال یہ معاملہ ہے. آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا ہیں. 2 وکیل ہیں، میاں بیوی ہیں، اور بڑے ہارڈ ورکر ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں عام لوگوں کا. اور کیسز انہوں نے بڑے بڑے اہم نوعیت کے کیسز، مسنگ پرسنز کے کیسز وہ کرتے رہے ہیں. یہ ریڈی بانو کے کیسز، بہت سارے لوگ نہیں، وکیل نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے بھی کیس، مطلب بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگ ملتے ہیں تو ہم بھی ان کو ریفر کر دیتے ہیں، یار ان کے پاس پیسے دینے کو نہیں ہے، آپ جو ہے ان کا کیس کرتے ہیں. تو وہ بڑی خوشی سے کیس کرتے ہیں. وگرنہ یہاں پہ وکیل جو ہے وہ، اگر کوئی کسی نے مشورہ بھی دینا ہو تو مشورے کے بھی، ہر وکیل نہیں، جو سینئر وکیل ہیں تو مشورے کے بھی پیسے ہوتے ہیں. وکیل صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے بغیر پیسے کے، بے شک چھوٹا سا کیس بھی ہو، چھوٹا سا کیس بھی ہو. تو یہاں بڑے بڑے کیسز میں وہ فری میں بھی پیش ہوتے رہیں، اور بڑی جب جان لڑاتے ہیں کیس کے لیے. مطلب فری کے کیس میں یہ آپ پلے باندھ لیں. کبھی آپ نے پیورلی اپنا کوئی میٹر ہو، قریبی کسی دوست کا ہو، اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو، وکیل کرنا ہو تو فری کا وکیل نہیں کرنا آپ نے. مطلب میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے علاوہ بات کر رہا ہوں، یا کچھ اور بھی جو اب استثناء، کچھ بہت کم کا استثناء ہے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے وکیل فری کا نہیں کرنا، آپ نے پورا وکیل کرنا ہے، پیسے دینے ہیں، ان کے جو مرضی کی جو فیس ہے وہ دینی ہے اس کے بعد، تاکہ وہ فل فلیج کیس لڑیں. وگرنہ فری کے وکیل کیس نہیں لڑا کرتے اس طرح جس طرح لڑنا چاہیے، جس طرح فیس لے کر لڑتے ہیں. لیکن ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو استثناء حاصل ہے، وہ فری کا کیس بھی پوری جان لڑا کے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جیل میں ان کا بینچ ٹوٹ گیا. اچھا، وہ بینچ ہی نہیں جڑ رہا. ابھی منڈے ہے، تھرسڈے تھا 4 دن پہلے، تب بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی گئی. اس سے پہلے بھی، مطلب 26-27 فروری کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست. اچھا، اس میں بھی عجیب ہی ہے، 24 مارچ کو ان کو سزا ہوئی ہے، اب آج 50 دن ہو گئے ہیں، تو معاملہ ہی آگے نہیں بڑھ رہا. تو 26-27 فروری درخواست دیجیے. اپیل تو چلے بعد میں سن لیجئے گا. یہ کیس میں جو ٹرائل ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا، فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو اس میں کیس جلدی سن لیں. سزا معطلی کی ضمانت کی درخواست کا تو 27 فروری کو دائر ہوئی، میرے خیال 28 یا 1 مارچ کو لگ گئی. تو اس میں آصف صاحب، جسٹس آصف صاحب نے وہ 100 منتیں کی ریاست علی اعزاز صاحب نے، تو انہوں نے کیس بھیج دیا چیف صاحب کو، بینچ تبدیل کر دیں. تو وہ آج 9 مارچ ہے، تو خیر سے 7-8 دن ہو گئے ہیں، بینچ ہی نہیں جڑ رہا. بینچ وہ ٹوٹ گیا تھا تو وہ بینچ اب جڑے ہی نہیں ہے. اچھا، ابھی 4 دن پہلے 5-6 مارچ کو بھی
جلد سماعت کی درخواست دی گئی، لیکن وہ کیونکہ بینچ جڑا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں لگی۔ تو اب ایک عجیب سی صورتحال ہے، 50 دن ہو گئے ہیں، 2 وکیل ہیں، ان کا ٹرائل بھی ٹھیک نہیں ہوا، فیئر ٹرائل نہیں تھا، اس میں ان کو بیل مل سکتی ہے ممکنہ طور پر، لیکن بینچ جڑے گا، بینچ بنے گا نیا، اور پھر کیس لگے گا تو تبھی بیل جو ہے ملے گی۔ بظاہر عید سے پہلے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، عید کے بعد بھی جلدی نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی جو ماضی میں تھی، اور 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں بہت کچھ تبدیل کیا ہے۔ تو آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔